हनीफ तरीन। सामीन अस्सलामु अलैकुम। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में बैठे हैं हमारे एक ख़ास मेहमान का नाम है डॉक्टर हनीफ तरीन। डॉक्टर हनीफ तरीन का एक मखसूस ताल्लुक़ हमारी वादी कश्मीर से है। एक ताल्लुक़ ये कि उन्होंने यहीं के मेडिकल कॉलेज से MBBS किया और डॉक्टर हो गए। एक और ताल्लुक़ ये कि उन्होंने शादी भी इसी सरज़मीन की बेटी से की और तकरीबन यहीं के हो रहे। आजकल वो सऊदी अरबिया में डॉक्टर की हैसियत से काम कर रहे हैं। लेकिन ये सब बातें काबिल तवज्जो तो हैं, लेकिन आज उन्हें हमने दावत अपने स्टूडियो में इसलिए दी है कि वो उर्दू के एक बेहतरीन शायर भी हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो में बैठे हैं, उनसे हम बातें करेंगे, उनका कलाम सुनेंगे। इससे पहले कि मैं उनको ज़हमत दूं अपने कलाम और उनसे हम कुछ पूछें, मैं ये भी बता दूं कि स्टूडियो में हमारे साथ उनके अलावा इस वक्त उर्दू और कश्मीरी ज़बान के मशहूर शायर और रेडियो कश्मीर और दूरदर्शन के साबिक सरबराह जनाब फ़ारूक नाज़की साहब भी तशरीफ़ फरमा है, और उनके बाएं तरफ इस प्रोग्राम की इंचार्ज मोहतरमा रुखसाना जबीन भी हैं, और इन तीनों के अलावा मैं नाचीज़ रफ़ीक राज भी। बहरहाल ये ज़्यादा अहम नहीं है, ज़्यादा अहम जो है वो डॉक्टर हनीफ तरीन के साथ हमारी आज की गुफ्तगू है। हनीफ तरीन साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपका इस्तकबाल इस प्रोग्राम में। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं चाहूँगा कि नाज़की साहब शुरुआत करें, आपसे कुछ पूछें या आपको बातें करने पर उकसाएं। नहीं, मेरे ख्याल में आपने इनको काफ़ी मवाद फराहम किया है कि ये बातों पर आमादा हो जाएं। लेकिन हनीफ तरीन का मुताला मैंने काफ़ी तवज्जो और इन्हमाक से किया है, और इनको पढ़ते हुए एक तरह का सुकून मिलता है मुझे, और इनकी शायरी में मुझे जो एहसास हुआ है ये अहद हाजिर, अहद कदीम और आने वाले कई ज़मानों के बारे में सवाल पूछने वाला एक शायर है। जी, मैं इनसे इस वक्त सवाल क्या करूं, क्योंकि इनकी शायरी को मैंने बहुत गौर से पढ़ा है। तवील नज़्म की हमारे यहाँ रिवायत बहुत कम है। लॉन्ग पोइम जिसको अंग्रेज़ी के उस डेफिनेशन में लाया जाए, मसनवी और मुसद्दस ये चीज़ें तो हैं, लेकिन लॉन्ग पोइम का जो कॉन्सेप्ट है, पहली बार मुझे पिछले दिनों से एहसास हो रहा है कि लॉन्ग पोइम की जानिब हनीफ तरीन ने एक निहायत ही काबिल तरीन कदम उठाया है। उनकी शायरी जो है बागी सच्चे होते हैं। उस शायरी में कई सवालात हैं, लेकिन मैं एक सवाल करना चाहता हूँ यहाँ गुफ्तगू का आगाज़ करने के सिलसिले में। वो ये है कि क्या हनीफ साहब आपकी शायरी वापस बयानिया की तरफ जा रही है और तमसीली इजहार को पीछे धकेल रही है? बात यह है कि तरक्की पसंद शायरी के बाद जदीद शायरी का दौर आया, और वो दौर ऐसा आया कि 1.5 मिसरे की नज़में मंजर आम पर आईं, और कुछ लोगों ने तो एक मिसरे के अंदर ही नज़म कहने की कोशिश की। फिर ये सवाल उठा कि मेरे दिमाग के अंदर कि हमें छोटी नज़में भी कहनी चाहिए, लेकिन हमारा जो रिवायत से एक पुराना वास्ता है उसको भी हम बरकरार रखें, ताकि हमारा जो उर्दू अदब है वो दुनिया के दूसरे अदब के मुकाबिल खड़ा होकर बात कर सके। मेरे ख्याल से यही नहीं बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर भी इस वक्त, चाहे उन्हें हम नसरी नज़में कह लें या मुहर्रर नज़में कह लें, वहाँ पर भी एक नया रुझान पैदा हुआ है कि अपनी बात छोटी सी करने के बाद उसको फैलाया जाए
اور ایسے سوال کیے جائیں جو آنے والے 50 برسوں میں یا 100 برسوں میں ان کے جوابات ہمیں حاصل ہو سکیں. کیونکہ جو کمپیوٹر آیا ہے اور تیزی سے دنیا بدل رہی ہے، یعنی ہر روز کوئی ہزاروں ایجادیں ہو رہی ہیں، اسی طریقے سے زبانیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ٹوٹتی پھوٹتی کمپیوٹر کی زبان کی طرف چلی جائیں گی. اور ایک زمانہ وہ آئے گا جب زیادہ آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں وہ کمپیوٹر کی زبان سنبھلیں گی. پھر دوسرا ایک مزاج ہوتا ہے شاعر کا، کوئی چھوٹی نظمیں کہہ کر سکون حاصل کرتا ہے، کوئی درمیانہ نظمیں کہہ کر سکون حاصل کرتا ہے. اور یہ تو ایک جنونی کیفیات تھی میرے اندر جب یہ آئی. اب میری یہ نظم جس کے آپ بہت شائدہ ہو گئے، جس کو آپ نے بہت پسند کیا، 9 تاریخ کو میڈیا نے ایک جنگ میں جیتنے کا اعلان کر دیا. 73 گھنٹے تک ایک ہی تصویر آ رہی تھی کہ ایک بدھ گر رہا ہے اور لوگ اسے کھینچ کر گرا رہے ہیں. میڈیا وار ختم ہو گئی، لیکن چونکہ میں بارڈر پر بیٹھا ہوں جہاں سے وہ مقام صرف 200 کلومیٹر دور تھا، ہمارے یہاں تو لوگ آ رہے تھے، جا رہے تھے، کہہ رہے تھے جنگ جاری ہے. بہت سی خبریں غلط بھی ہوتی تھی، چونکہ میرے ہی شہر ارر سے تمام کارروائیاں ہوئی ہیں، تمام جہاز اڑ کے جاتے تھے، حملہ کرتے تھے نجف پر، کربلا، نجف پر، کرکک پر اور باقی علاقوں پر، اور واپس آتے تھے اور پورا شہر ہمارا ہل جاتا تھا. تو میں جانتا ہوں یہ میڈیا جب ہوئی تو آپ یقین کیجئے مجھے اتنا حزن، مطلب اتنا اداس تھا میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس مہذب دنیا میں. جو لوگ آج مریخ پر جانے کی تیاری کر رہے ہیں، جو چاند کو بسانے کی تیاری کر رہے ہیں، وہ دنیا کے اندر لاٹھی بھینس کا قصہ اور چھوٹی اور بڑی مچھلی کی بات کر رہے ہیں. وہ لوگ جو 33 بلکہ 37 سال سے حقوق انسانیت، حقوق نسوات، بچوں کے حقوق، اس کے حقوق کا نعرہ نہیں مارا بلکہ تمام دنیا کا انہوں نے تبلیغ کی، ہمیں بڑا اچھا لگا. بہرحال ڈاکٹر حنیف ترین صاحب، ہم اس نظم پر آگے جا کر گفتگو کریں گے. ابھی آپ کی شاعری پر ہم تنقیدی جائزہ بھی لیں گے اور بھی باتیں ہوں گی. فی الحال میرے ذہن میں بچوں کی طرح ایک سوال ابھر رہا ہے کہ آپ MBBS کر رہے تھے کشمیر کے میڈیکل کالج میں اور ڈاکٹر بننے کا پورا منصوبہ بنایا تھا آپ نے. یہ شاعری اور شعر و ادب کی طرف آپ راغب کیسے ہوئے، یہ ذرا بتائیے. اصل میں ہوا یہ کہ جب میں میڈیکل کالج میں آیا تو میں نے یہ دیکھا کہ تمام جو لڑکے تھے باہر سے آئے ہوئے، وہ تمام متمول گھرانوں کے بڑے بڑے لڑکے تھے، بڑی اچھی انگریزی بولتے تھے. میں ایک درمیانہ گھرانے کا ایک کسان گھر میں پیدا ہوا، وہاں کا بیٹا تھا. میں کہتا تھا کہ میری پہچان کیسے بنے، میں کیسے اس ماحول میں اپنے آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے اندر گٹس ہیں. ایک فنکشن ہوا، اس میں نے ایک پیروڈی لکھی اور وہ کالج میں پیش کی، لوگوں نے تالیاں بجائیں، بڑا خوش ہو گیا میں. اس کے بعد میں چھوٹی چھوٹی نظمیں لکھتا رہا اور لے کے پھر میں یہاں ریڈیو کشمیر میں آ گیا. ہاں مجھے ایک بات اور یاد آئی. شیخ صاحب پاور میں آ رہے تھے، مبارک شاہ صاحب منسٹر تھے، ہیلتھ منسٹر. کس سال کی بات کر رہے ہیں آپ؟ 1974 کی بات ہے. میر قاسم صاحب چیف منسٹر تھے اور ایک ٹرانزیشنل پیریڈ تھا یہاں. اس وقت کرن سنگھ صاحب ہمارے یہاں پر تشریف لائے. مجھے لڑکوں نے کہا کہ حنیف صاحب کوئی موقع ہے. ایک فنکشن میں نے ارینج کیا وہاں اور اس میں ایک نظم لکھی. اب وہ نظم سنیے، دیکھیے وہ میری ابتدا ہے. میں نے کہا تھا اس میں، پھر سے محفل میں وہی شاعر بدنام آیا، جس کے چرچے ہیں حسینوں میں وہ گلفام آیا. ناپتا ہے جو اسٹیتھو سے غزل نظم و ہنر، وہی ناکام سا دیوانہ سرے شام آیا. اپنے لیے کہا، اپنے لیے. پھر کہا کہ میں نے گل دل ہمالیہ کا یہ کشمیر گلوں کی وادی، ایسے خوابوں میں تراشیدہ کوئی شہزادی، پربتوں سے گھرے رنگین یہ دلکش باغات، مرکزی کیف بنے رہتے ہیں جن کے اوقات. اس کے ہر ذرے سے جنت کا پتہ ملتا ہے، اس کی تاریخ میں ایک درد چھپا ملتا ہے. اس کے دریاؤں میں موسیقی کی تانے ہے رواں، اس کی جھیلوں میں شفق گھل کے بکھر جاتی ہے. آج بھی شوق ہے، رنگین ہے یہ وادی گل، آج بھی ہوتی ہے نغمات کی بارش ہرسو. پھر میں نے اشارہ کیا منسٹر کی طرف، کرن سنگھ کی طرف. میں نے کہا آپ کو دیکھ کر اس وادی رنگی میں جناب دل ہے مسرور تو چہروں پہ خوشی چھائی ہے. سب کے دامن کو بھریں آج وزیر صحت، چاہیے مجھ کو عنایت کی فقط ایک نظر. پھر سے محفل میں وہی شاعر بدنام آیا. بڑی تالی بجی. کرن سنگھ صاحب نے خود تالی بجا کے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا. بس وہ سب لیے انکریجمنٹ ہو گیا. آپ کا وطن کون سا ہے، کہاں سے ہے آپ؟ میرا وطن سری نگر ہے.
संभल है, RR पैदा सऊदी कहाँ? अरेबिया, पैदा पैदा कहाँ मैं हुए? संभल में हुआ, पला बढ़ा अलीगढ़ में, कश्मीर में शादी की, सऊदी अरेबिया में रोटी कमा रहा हूँ। नहीं, कश्मीर में सिर्फ शादी ही नहीं की, मैंने कश्मीर में घर डॉक्टर भी बनाया, बने। डॉक्टर मैं यहाँ बने, तालीम। डॉक्टर बना, मुझे यहाँ इस कदर प्यार मिला है। मुझे कभी कभी एहसास होता था कि मैं वहाँ क्यों पैदा हुआ, क्योंकि यहाँ लोगों ने मुझे बड़ा बड़ा प्यार दिया। यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, लोग तो हर जगह अच्छे होते हैं, लेकिन जो बात मैंने देखी कि यहाँ के लोग एग्रेसिव नहीं थे उस जमाने में, बड़ा ही प्यार करते थे। अब बाहर भी नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं जानता, मतलब ये नहीं, एक उसके बाद ये तासुर यहाँ बनाया, रहे। मीडिया ने बनाया, किसने बनाया एग्रेशन का, बहरहाल इतना प्यार जाहिर है। फिर दूसरी बात ये कि मैं जब बचपन में था तो मैं पहाड़ों के सपने देखता था। कश्मीर से मेरे फादर एक बार मुझे लेके आए थे बचपन में, वो मेरे दिमाग में धुंधला सा खाका था। तो 9th क्लास में मैंने इरादा कर लिया था कि मेरी माँ कहती डॉक्टर बनेगा मेरा बेटा। तो मैंने शेर उसके लिए 4 मित्र भी कहे थे उस ज़माने में कि हाय अफसोस इस मेडिसिन ने अब किसी काम का नहीं छोड़ा, शौक़ माँ बाप पूरा करने को एक हरण बन गया है, एक घोड़ा। तो बहरहाल हाई स्कूल 9 में मैंने प्लान बनाया MBBS का, कई जगह सेलेक्ट हुआ, मैं अलीगढ़ में भी हुआ, MBBS यहाँ से किया। चूंकि यहाँ मैं MD नहीं कर सकता था, मेरे पास स्टेट सब्जेक्ट नहीं था, अब तो है। तो MD करने मजबूरन मैं गया अलीगढ़, MD किया वहाँ से, बाहर के फिर MRCP की लंदन वगैरह से। मेरा मतलब कहने का ये, तो फिर मेरा मुस्तकिल आना जाना, और जाहिर है मैंने यहाँ से मोहब्बत की है। अब जो आप मेरा कर रहे हैं- बेटर हाफ यहाँ का है। जी, आपने फरमाया आपके पास अब है स्टेट सब्जेक्ट, नहीं, वो स्टेट सब्जेक्ट इस तरह से उनका मुराद नहीं, हम शायरी पर बात कर रहे हैं। इन्होंने हम अभी मैंने नहीं, कहा वो उसमें वो कुछ- इन्होंने, इनका मतलब वो नहीं, इनका मतलब ये है कि इनकी बेगम जो यहाँ से हैं, इनके बच्चे हैं, बच्चों के मामू यहाँ रहते हैं, तो ये अपने आप को यहीं के कश्मीर होके का रह गए। कश्मीर ही के सब्जेक्ट समझते ही, हैं। बाशिंदा ही समझते हैं अच्छा। अपने आप मैं को। अपने आप को जनाब और सऊदी फिर अरब का बाशिंदा शा- समझता हूँ। हम्म। दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, बेशक। ये तस्वुर आ रहा है, आएगा, कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये सरहदें खत्म हो जाएंगी। 70% औरतों ने और बच्चों ने यूरोप की सरजमीनों पर, अमेरिका की सरजमीनों पर, इवन पाकिस्तान की सरजमीन पर और इंडिया की सरजमीन पर एहतजाज किया है धरती माँ ने। ये गुलामाना जहनियत, गुलाम करने के लिए दुनिया को चले, उनका वही हाल होगा जो हिटलर का 9 यूनानो अगस्त मिस्र रोम 1948 सारा मिट गए जहां हैं हमारा। यहाँ से। ये एक बात मैं जानना चाहती हूँ कि चूंकि आप हिंदुस्तान से बाहर यानी सऊदी अरब में आप तशरीफ रखते हैं, तो वहाँ उर्दू का माहौल किस तरह से आपके लिए साजगार है भी कि नहीं? ऐसा हुआ है कि जब सऊदी अरेबिया में दौलत की फरावानी हुई तो बहुत से लोग जो शाह फैसल के ज़माने में, उससे पहले वहाँ रोटी रोज़ी के लिए चले गए थे, उनको नेशनलिटीज दे दी गई। उसमें ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं। उनकी पूरी बस्तियाँ हैं, जद्दा में, रियाद में, दम्माम में, वहाँ उर्दू ही बोली जाती है, उर्दू के स्कूल हैं। उसके वजह से क्या हो रहा है कि जो अरब हैं, क्योंकि अरबी रस्मुल ख़त हमारा अरबी से ही वाबस्ता है। आप मक्का में जाइए, मदीना में जाइए, दुकानदार आपसे उर्दू में बात करेंगे। अच्छा। अब चूंकि आना जाना बहुत ज़्यादा बढ़ा, ख़ास तौर से पाकिस्तान के लोग तो ऐसे समझ जाते हैं जैसे हम यहाँ से दिल्ली जाते हैं, तो वहाँ अरब उर्दू बोलने लगे हैं। उर्दू अखबार निकलता है, 4 मैगजीन निकलते हैं वहाँ पर अब उर्दू के। एक मेरा मैगजीन निकल रहा है, अल जज़ीरा, नहीं समझिए आप। मेरा कहने का मतलब ये है कि उर्दू की बस्तियाँ यहाँ से निकल गई थी, यूरोप में ख़त्म हुई थी, वहाँ तो वो दम तोड़ रही हैं। सब बच्चों ने अंग्रेजी, वो उर्दू इतनी नहीं सीखी। लेकिन अरब इलाकों के अंदर ये लोग चूँकि बड़े बड़े बढ़ते रोज़गार हैं, बाहर के थे, बहुत मेहनत की, ऊपर आ गए हैं, सऊदी नेशनल हैं। मुझे नेशनलिटी वो कह रहे हैं ले लो, लगन, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया क्योंकि मुझे वापस अपने मुल्क आना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर एक बाकायदा माहौल है। मैं साल में 4 फंक्शन करता हूँ। 15 अगस्त मैं यहाँ नहीं भेजता हूँ, रिपोर्ट हिंदुस्तान के सारे बड़े अखबारों में छपती है, वतन आज़ादी। उसके बाद मैं सर सैयद डे करता हूँ, कभी कभी अखबार डे करता हूँ, कभी कभी मैं नथरी प्रोग्राम करता हूँ जिसमें जद्दा से, रियाद से, दुबई से शायर और तनकीद निगार सब आते हैं, प्रोग्राम होते हैं। हिंदुस्तान से हिंदुस्तान से देखिए, मेरा जो अमीर है उसने हमें आज तक वीज़ा इशू नहीं की, क्योंकि हमारी बॉर्डर स्टेट है, इराक़ से हमारा वो है। अगर मैं रियाद में होता तो इंडिया से भी बुलाता, लेकिन चूँकि कई लोगों को बुलाना होता है कभी कभी, तो मैं रियाद वालों के थ्रू या दम्माम वालों के थ्रू या इनके थ्रू बुलाता हूँ। मुझे खुद कई, मतलब हर फंक्शन में जो भी बुलाया जाता है, लेकिन चूँकि छुट्टी नहीं है हमारे पास, और मैं पहले इस पेट को इम्पोर्टेंस देता हूँ, इसलिए मैं किसी इन फंक्शनों में गया नहीं हूँ। और दूसरा, मैं ये भी नहीं चाहता कि अभी मैं मीडिया में आऊँ, क्योंकि मेरा घर है, पहले मैं अपना घर बना लूँ, उसके बाद ये मैं कुछ ऐसा लिख के सामने आऊँ लोगों के कि सवालों के जवाब दे सकूँ। तो ये वहाँ पर एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का माहौल है। अच्छा, दूसरी बात, ये सर सैयद हम ये करते हैं, हम उर्दू के लिए करते हैं।
آپ کو یقین نہیں آئے گا، میں نے 142 لوگوں کو اردو سکھائی ہے وہاں. بہت اچھا. میرے گھر میں ایک کمرہ اسی کے لیے ہے، بلیک بورڈ لگا ہوا، لوگوں نے سیکھی ہے. اور کم سے کم 10-15 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہمارے ہی فنکشنوں میں آتے آتے یہ سوچا ہے کہ واقعی ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے، ہمیں اپنے بچے، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے کپڑے بیچ کے پڑھاؤ، بل گیٹ کے دادا کی طرح. جیسے اس نے اپنا کوٹ بیچ کے اس کے باپ کو گریجویشن کرایا تھا، اور اس نے بل گیٹ پیدا کیا جو 70% اپنی آمدنی کا آج دنیا کو دے رہا ہے. وہ بڑا آدمی ہے اس لیے کہ 70% اپنی آمدنی کا وہ انسانیت کے لیے دیتا. کس کے تھرو دیتا، کہاں دیتا، وہ ہمارا سوال نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ ایک جیسے میں ہوں، میں ایک غریب آدمی، اگر میں 1,000 کماتا ہوں اور 200 دیتا ہوں تو میں بہت بڑا دل کا آدمی ہوں. ایک کروڑ پتی ہے، وہ 1,000 دیتا ہے تو کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے. تو وہاں پر ایک بہت بڑا ماحول ہے. آپ کو پتہ ہے دبئی میں کیا حال ہے؟ اردو ہی بولی جا رہی ہے اور پنجابی بولی جا رہی ہے وہاں پر. بہرحال اردو کی بستیاں پوری دنیا میں موجود ہیں اور پھیل رہی ہیں. ہر جگہ شاعر موجود ہے، اور اردو جہاں بھی ہے شاعر بھی ہوگا، اردو زبان بھی ہوگی اور محفلیں بھی ہوں گی. ہم اس وقت آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آج تک آپ نے اپنی کتنی کتابیں یعنی شعری مجموعے شائع کیے ہیں، اور شعری مجموعہ چھاپنے کا خیال کب آپ کو آیا اور کہاں چھاپی؟ اور وہیں سعودی response عرب کیسا میں رہا؟ یا یہیں؟ ہوا یہ کہ میں نے یہاں کالج میں اپنے فنکشن کرتا تھا، نظمیں کہتا تھا. میری ایک نظم بڑی ہٹ کر گئی، اور اتفاق سے ہمارے شیخ صاحب موجود تھے، فنکشن چل رہا تھا ٹیگور ہال میں. میں نے وہاں 4 مصرے پڑھے اور اپنی جسارت میں پڑھ تو گیا میں، لیکن بعد میں بڑا احساس ہوا، ٹانگیں کانپ گئی میری. میں نے کہا کہ نہ کر جمال پہ ہے دوست اتنا ناز نہ کر، یہ تیرا حسن میرے عشق کی پناہ میں ہے، جو میں نظر سے گرا دوں تو کچھ قدر نہ رہے، تیرے جمال کی قیمت میری نگاہ میں ہے. پھر میں نے ایک نظم وہاں پہ پڑھی، جو تم کو پیار ہے مجھ سے تو پھر یہ دوری کیوں، قریب آؤ سانسوں میں گھول دو سانسیں، جوان مرمری باہوں میں بیچ لو مجھ کو، حسین ریشمی زلفیں فضا میں بکھراؤ. پھر میں نے لوگوں کا اشارہ کر کے تمہیں جہان کے لوگوں کا خوف رہتا ہے، ہر ایک کی بات نبھاؤ گے دل یہ کہتا ہے، تم اپنا پیار بھی پاؤ گے یہ بھی سوچتے ہو، یہ ایک خیال ہے ایک وہم ایک دھوکہ ہے، جہاں کو چھوڑو فضا میں بکھیر دو جلوے، زبان کھولو بغاوت کے لفظ ڈلنے دو، کھڑا ہوں کان لگائے تمہاری گلیوں میں، تم اپنے دل میں نیا انقلاب پلنے دو. جوان دن ہے جواں شام پیارا موسم ہے، تمہیں ہے میری ضرورت مجھے تمہاری ہے. یہ پڑھنے کے بعد سناٹا چھا گیا کم سے کم 30 سیکنڈ تک. پھر شیخ صاحب نے تالی بجائی. آپ یقین کیجیے زندگی میں اتنی تالیاں کبھی نہیں سنوں گا. پورا ہال جو تھا وہ جیسے پھٹ سا گیا ہو. پہلا مجموعہ کلام آپ کا جو تھا وہ کب شائع ہوا؟ اچھا، میرا جو پہلا مجموعہ کلام ہے اور اس کے بارے میں کیا رائے رہی لوگوں کی؟ جب میں سعودی عرب میں پہنچا تو ایک ہمارے دوست تھے شاعر حیدرآباد کے، کہتے کیا میاں یہ کیا پڑھتے ہیں آپ، آزاد غزلیں اور یہ نظمیں اور یہ سب، یہ کیا ہے، کچھ نہیں شاعری غزل کہہ کے بتائیے. میں پریشان ہو گیا. وہاں پر ایک صاحب تھے حیدرآباد کے، رحمت اللہ جری صاحب، آج کل کراچی چلے گئے. میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا آپ تو غزل کے شاعر ہیں، مجھے بتائیے قافیہ کیا ہوتا ہے، ردیف کیا ہوتی ہے. 1986 کی بات ہے. انہوں نے مجھے سمجھایا. میں نے ان کی موجودگی میں بیٹھ کے، وہ مجھے مصرے دیتے تھے. جنون پر شروع سے جنون ہی رہا ہوں. ایک دن میں 2 غزلیں کہنی شروع کر دی. پھر وہ غزلیں میں نے چھپنے بھیجی اتفاق سے سریر کو. تو فہیم آدمی نے مجھے پر خط لکھا جو موجود ہے کہ یہ بتائیے رحمت اللہ جری آپ کے استاد ہے یا آپ ان کے استاد ہو. واہ. تو میں بڑا وہ خط میں بار رکھا ہوا، جب میں اپنی سوانح حیات تو اس میں وہ چھاپوں گا. بہرحال وہ ایک کتاب سی بن گئی. شوق نہیں تھا مجھے شاعری کا یہ کہ میں چھپوں یا شاعری میں آؤں. وہ عتیق احمد عتیق نے چھاپی پونا سے. رباب صحرا میری بیٹی سے بڑا پیار ہے، رباب اس کا نام ہے، میں نے کہا رباب صحرا نام رکھی. تو وہ کتاب چھپی تو صاحب وہ بڑی شہرت ہوئی. ظہیر احمد صدیقی جیسے لوگ، اور یہ کیا نام مناظر عاشق خرگانوی، اور کیا نام امام اعظم، میں جانتا بھی نہیں تھا ان شخصیات کو. ہو سکتا ہے اس لیے کچھ نے 7 مضمون میرے پاس اچانک آئے. میں حیران ہو گیا، بڑا خوش ہوا. لیکن پھر ترک کر دیا رہا کہ شاعری میں کیا رکھا ہے، کون پوچھتا ہے، شاعروں کو پٹکے ہوتے ہیں بیچارے. مجھے تو جو کچھ کرنا میرے دماغ میں تھا کہ ایک سنستھا بناؤں گا آگے. وہ ارادہ آج بھی ہے میرا کہ میں کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں وطن کی اور شاعروں کی، لوگوں کی، نہیں شاعروں کی بھی شاعروں کی بھی. میرا مقصد یہ ہے کہ تو وہ کتاب جب آ گئی تو اس پہ بڑی شہرت ہوئی. مطلب اتنے بڑے لوگوں کے مضمون پہ عنوان چشتی نے مضمون لکھ کے بھیجا میرے اوپر. میں بڑا حیران. انڈیا آیا تو میرے ایک عزیز ترین دوست ہے میم افضل، میں ہمارا پارلیمنٹ بھی ہو گیا تھا، ہم دانت کاٹے کے دوست ہیں. اس زمانے جب وہ ابتدائی مطلب وہ جب
یہ پیپر بھی شروع نہیں کیا تھا اخبار نو، اور اسی شخص نے میری پہلی نظم چھاپی تھی غزل، بہت سیدھا آج کنوں میں چھپی، اور اس لیے چھاپی تھی کہ اس میں فلسطین کا ایک عکس نظر آیا تھا. وہ میں سناؤں گا ضرور وہ غزل، کیونکہ وہ میری دوسری غزل ہے. ہم نے وہ پڑھی ہے جی. تو یہ ہوا کہ وہ انہوں نے کہا تھا ہم تو آپ کا وہ رسم اجرا کریں گے. وہ کب ہوا؟ جب پرائم منسٹر بن گیا گجرال صاحب نے کتاب کا رسم اجرا کیا، بڑی بڑی شخصیات، ڈھول تاجے بجے دہلی میں. اس کا وہ ہوا تو پھر اور مضامین آئے. میں نے کہا یار میں تو شاعر ہوں. یہ بہت اچھا ہے، کیا معصومانہ بات ہے. ارے واہ، تو سر یہ اسی سے جڑی ہوئی ایک بات آپ نے ابھی جو نظم سنائی، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ آپ فلموں کے لیے آرام سے آسانی سے لکھ سکتے ہیں. کبھی کوشش کی ہے؟ مجھے کمال صدیقی نے روکا 1975 میں. MBBS کا امتحان 3 مہینے رہ گئے تھے، اور میں گوسوامی کے ساتھ، طارق شاہ کے ساتھ میں نے کام کیا ہے. اس کا نیکسٹ جو رول میرا تھا، جس میں 32 منٹ تھے میرے، 3 گھنٹے کا ڈرامہ. 32 منٹ بہت ہوتے لگتے ہیں. جی جی جی. گوسوامی نے کیا تھا، اور میں بھی. جی جی. اس کے علاوہ پھر ظفر احمد بیچارے مجھے ملے، انہوں نے بڑی کہانی میں مجھے وہ دیا. آڈیشن ہو گیا آپ کے یہاں، اس وقت آپ پروڈیوسر تھے. تو کمال صدیقی نے مجھے پکڑا، اور مرحوم زندہ تھے یہ شمیم احمد شمیم. بولا تم بننا کیا چاہتے ہو؟ تو شمیم صاحب میری نوک جھونک رہتی تھی ہمیشہ، کیسے پالیٹیشین، بیچارہ اللہ میں انہیں جنت نصیب کرے. بولے تم کچھ بھی نہیں بنو گے، نہ شاعر، نہ ایکٹر، نہ آڈیٹر، نہ رائٹر. میں نے 2 ڈرامے لکھے اس زمانے میں، آنکھ جو دیکھتی ہے، بڑے ہٹ ہوئے وہ، بڑے اچھے میں نے 2 ڈرامے لکھے. آپ کی شاعری میں بھی ڈرامائیت ہے، بڑی عنایت. کریکٹرز پورے. انہوں نے کہا کہ کیا بننا چاہتے ہو؟ میں سگریٹ پی رہا تھا، میں نے اچھی طرح یاد ہے کمال صاحب ادھر ایک طرف بیٹھے تھے، ایک طرف یہ اور ایک طرف اچھو باجی. میں نے سگریٹ بجایا، میں نے کہا آج کے بعد شاعری، ایکٹنگ سب ختم. انہوں نے یہ کہا کہ اچھے ڈاکٹر بنو تم. بڑے مجھے ہمیشہ نصیر صاحب بھیجا کہ بلا کے کیا کر رہا ہے، یہ کیا پوسٹر بناتا ہے، کیا الیکشن لڑ رہا ہے جنرل سیکریٹری کی، کیا جاتا ہے وہاں فاروق پاپا کے پاس اور جریش کے پاس انجینئرنگ کالج. بیٹے یہ سب چھوڑو، یہ دادا گیری، یہ سب کچھ نہیں چلے گا. بیٹھو تم اچھے، تمہارا دماغ اچھا، ڈاکٹر بنو. 75 سے میں نے واقعی چھوڑا، اور اللہ نے میں ان کو دعا دیتا ہوں، اس لیے میں نے انہیں بلایا اور دونوں آئے. ان لوگوں نے کہا، کمال صاحب کے کہنے سے میں نے سگریٹ بجھائی. اس کے بعد 86 تک بھول گیا شاعری. لال چوک میں آ رہا تھا تو کسی نے میرے ہاتھ پکڑا پیچھے سے. میں نے پلٹ کے دیکھا تو ظفر احمد مرحوم. کہتا یار کہاں ہو؟ میں نے کہا پیٹ پال رہے ہیں، باہر ہیں سعودی عربیہ. بولے یار تم بڑی اچھی شاعری کی، چھوٹی چھوٹی نظمیں لکھتے تھے، بڑی اچھی لکھتے تھے، کیوں چھوڑ دیا؟ تو میرے پاس آؤ. آپ یقین کیجیے جیسے ہوتا چنگاری آگ بن گئی. یہیں سے میں نے کہا تم آٹو پکڑو جاؤ، گاڑی نہیں تھی اس وقت ہمارے پاس، اور میں سیدھا ان کے گھر. ان سے آدھا گھنٹہ بات کر کے آیا. اسی رات میں نے ایک نظم کہی، وہ سنیے آپ. نظم تھی سر، اسی کے نام میں نے ڈیڈیکیٹ کی ہے مرحوم کے. وہ لوگ مجھے کیوں بھاتے ہیں جو عیش و طرب کو ٹھکرا کر لوگوں میں خود کو بانٹتے ہیں، جن کی نظمیں، غزلیں، تھیٹر، رنگی تصویریں، افسانے، راکٹ ٹی وی سب ایجادیں انسان کو مسرت دیتی ہیں. اور لوگ یہاں ہیں ایسے بھی جن کی سوچیں اور تخلیقیں سر تاثر بارود بھری ہیں، بالکل ایٹم بم جیسی ہیں. ایک روز جو پھٹ ہی جائے گا، رنگی دنیا شعلوں میں فنا ہو جائے گی. اس سے پہلے آؤ لوگوں ہم اچھوں کو تسلیم کریں اور سچوں کی تعظیم کریں. سچ مٹتا نہیں، سچے باقی رہ جاتے ہیں وہ لوگ. انہوں نے کہا آ جائیے آپ کے انداز بیاں میں رخسانہ کا سوال ڈوب گیا. جی یہ کہتے ہیں کہ آپ میں ایک اچھے لیریسسٹ بننے کے بھی کافی امکانات تھے آپ کے ذہن میں. اس کی طرف آپ کا ذہن کبھی گیا؟ انہوں نے جواب دیا اس کا. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر نصیر نے کہا کہ آپ ڈاکٹر بنو پہلے، ڈاکٹر ہی بنو. یہ نہیں، سوال اپنی جگہ قائم رہا نا کہ کبھی آپ نے کوشش کی کہ فلموں میں؟ میں نے کبھی کوشش نہیں کی. مجھے جاوید اختر نے ایک بار مجھے کہا تھا یار تم ادھر آ جاؤ. میں نے کہا ایسا ہے میرے بچے ہیں، میں سب سے بڑا جہاد پیٹ کے جہاد کو سمجھتا ہوں، گھر کے جہاد کو. مجھے اپنی رائی کو سر کرنا ہے. پہلے میرے بچے، میرے فادر نے مجھے جہاں پہنچایا، میں چاہتا ہوں میرے بچے اس سے آگے جائیں اور میں کچھ قوم کے لیے کر سکوں. اگر میں وہاں چلا گیا تو رنگینیوں میں ڈوب جاؤں گا. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے. نہیں، آپ کا تخلیقی سطح پر ذہن جو ہے نا کافی وسیع ہے، اور آپ کا کلام پڑھ کے بات کر کے بار بار مجھ کو صلاح الدین پرویز یاد آتے ہیں. صلاح بھائی نے مجھے کہا کہ تم میری نئی کی غزل اس کے لیے لکھو گیت. میں نے کہا میں شہرت میں نہیں جانا چاہتا. اور صلاح بھائی کے آپ کے ذہنی بھی کافی قربت ہے، جی. نظر بھی آتی ہے، کئی جگہوں پر نظر آتا ہے. تو انہوں نے جو ایکسپیریمنٹیشن کیا ہے، زبردست فلم بھی، وہ سیٹلائٹ سے لے کر بھی، ناول بھی، اور آج کل وہ اینٹی فکشن
قیامت کی کتاب عشق جیسی چیز سامنے. واہ واہ واہ. تو آپ کے اندر بھی جو وسعت ہے قیامت کی، جو پھیلاؤ ہے آپ کے ذہن میں، وسیع کینواس جو بہت بڑا ہے آپ کا، شاعری میں بہت بڑا کینواس ہے. نثر سے کبھی دو ہاتھ ہوئے آپ؟ میں نے آج تک کوئی نثر نہیں لکھی. دو کسی نے ایک ہاتھ کتاب دی ہے زندگی پانی کی روانی ہے ابھی رستے میں. جی. میں رستے میں یہ سوچ رہا تھا گاجر کہ میں پہلی نثر کچھ لکھوں گا تو آپ کے بارے میں لکھوں گا. اچھا یہ بتائیے، شاعری میں اتنی اصناف ہیں، آپ کس صنف میں زیادہ لکھنا پسند کرتے ہیں؟ یعنی زیادہ کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں آپ کون سے صنف آزماتے میرے ہوئے؟ خیال میں مجھے نظمیں دونوں ہی اچھی لگتی ہیں. غزلیں یا نظمیں؟ نظمیں زیادہ اچھی لگتی ہے. غزل کہنا آسان کام نہیں ہے. عام غزل کہنا بڑا آسان ہے، ایک رات میں 10 غزلیں کہہ لیجیے، لیکن اس میں معنی کی ایکسٹینشن ہو، اس کے اندر نئے استعارات ہوں، وہ واقعی غزل ہو. غزل ہو. ورنہ غزل لکھنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. بلکہ یہاں میں آپ سے عرض کروں، پھیلاؤ کی بات کی ہے، تھی. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جس کو غزل لکھنا نہ آتا ہو اسے نظم کہنے کا کوئی حق نہیں ہے. آپ نے بڑی پیاری بات کہی ہے. شاید میں وہی ثابت کرنے کے لیے، اصل میں بات یہ ہے ہم سب ثابت کرنے کے لیے زندہ ہیں اور بھاگ رہے ہیں اور دوڑ رہے ہیں. بہت اچھی بات. اگر ہم ثابت نہیں کر سکے تو صحیح زندگی بات. کا مزہ نہیں. صحیح بات. کیونکہ دیکھیے کھانے پینے جو زندگی کی ضروریات کے بعد جب کوئی وہ حیوانات بھی کرتے ہیں. تشنگی جو کھانے میرا پینے ایک کا خود کا کام. شعر ہے کہ کیا نہیں تھا تیری زندگی میں ہنی، پھر بھی کیا ڈھونڈتی زندگی رہ گئی. تو یہ کیا جو ڈھونڈ رہے ہیں ہم، میرے خیال سے ذہنی سطح پر ہم چاروں لوگ ہی وہی لوگ ہیں. ہم کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی. جی جی جی. کچھ پروو کرنا پرابلم یہ چاہتے ہے ہیں. کہ نہیں، رخسالہ نے ایک بات جو یہاں کہی ہے بڑی ذمہ داری سے کہی ہے کہ صاحب بڑی پیاری بات کہی ہے. ذمہ داری سے کہی ہے. تو بات سے میں ذرا سا اختلاف کروں گا، کیونکہ ہمارے عہد کا ایک بہت بڑا شاعر جنہیں میں مطلب ترقی پسندی سے الگ رکھ کے جن نے مجھے بہت متاثر کیا ہے، میرا جی راشد اور اختر الایمان. اختر الایمان نے ایک فیصلہ لیا زندگی میں غزل کبھی کہ نہیں صاحب میں غزل کبھی نہیں لکھوں گا، لکھی اور کسی فکر کے ساتھ، یہ مدرسہ فکر کے ساتھ وابستہ نہیں رہوں گا. نان الائنمنٹ موومنٹ ان اردو لٹریچر جو تھا شاعری میں، ان کے حصے میں لیکن آئے. ان کی نظموں آج سے لگتا ہے لکھتے تو کامیاب غزل لکھتے. وہ کیا کرتے، یہ اگر کا سوال جو ہے اگر بڑی عجیب چیز ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اختر الایمان کا جو ہمارے پاس سرمایہ اس وقت ہے نظم کا، بہت بھاری ہے. بالکل. اور یہ نہیں کمی لگتی کہیں اس نے غزل کیوں نہیں کہی، بالکل ٹھیک ہے نا. تو اس لیے آپ کہتے ہیں کہ منوانے کی خاطر مجھے غزلیں لکھنا پڑی، اس سے بھی اختلاف کرتا ہوں. نہیں، میں نے یہ نہیں کہا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ غزل جو ہمارا روایتی سب سے بڑا سرمایہ ہے، اگر ہم نے اس میں ایکسٹینشن نہیں کیا تو آنے والی نسلیں کہیں گی یہ غزل نہیں کہہ سکتے. نہیں، انکمپلیٹ سینٹینسز بڑی خوبصورت نظمیں بناتے ہیں، لیکن میں سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. بیوٹیفل. میرا سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ آپ کی غزل اور آپ کی نظم فنی پیمانے پر برابر کھڑی ہے، اور میرے لیے کبھی کبھی مشکل ہو جاتی ہے یہ فیصلہ کروں کہ آپ زیادہ اچھی غزل کہتے ہیں یا نظم اچھی کہتے ہیں. یہ رائے تو نازکی صاحب کی ہے، آپ کو اس رائے سے اتفاق ہے یا نہیں؟ بھائی آج تو میں بتا نہیں سکتا. میں اپنی ڈائری آج میں اس دن شروع کر رہا تھا جس دن نازکی صاحب سے دوسری بار ملا تھا. نازکی صاحب نے چوتھی بار مل کے نازکی صاحب کی، میں آپ سے کیا عرض کروں، میں آپ کو بہت بڑا لیجنڈ مانتا ہوں، بہت بڑی ادبی شخصیت مانتا ہوں، کیونکہ میری آپ سے گفتگو 11 گھنٹے ہو چکی ہے. آپ نے میری نظم کو میری غزل کے برابر میں کھڑا کر دیا تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ غزل تو روایت میں روایت ذرا دیکھیے، پرانی غزل ہم نہیں کہہ سکتے وہ غزل جو ہو چکی ہے، لیکن اگر اس میں کچھ میں ایکسٹینشن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. لیکن میرا اپنا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ میں شاید نظم اچھی لکھتا ہوں، اور میں نظم اچھی لکھنے جا رہا ہوں. یعنی نثری نظم کا جو دور شروع ہوا ہے، جس کو نصیر احمد ناصر نے بحثیں چلی ہیں، ہمارے عزیز ترین دوست صلاح الدین پرویز صاحب لکھ رہے ہیں. میں ان سے کہتا بھی کبھی کبھی یار یہ ہے کیا نثری نظم. پھر وہ امرؤ القیس سے لے کر کے وہ ہسٹری بتاتے ہیں. میں کہتا ہوں ہسٹری کی بات نہیں ہے، یہ کہیے کہ ہم اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے لکھ سکتے ہیں، لیکن ایک عام آدمی کے ذہن سے یہ بہت اوپر بات ہے. اور ادب، برائے ادب جب ہوتا ہے ان قوموں میں ہوتا ہے
جو فاتح قومیں ہوتی ہیں. المختصر یہ کہ آپ نظم کہہ کر زیادہ سیٹسفائی ہوتے ہیں، آپ کو اطمینان نصیب ہوتا ہے نظم کہہ کر، آپ سمجھتے ہیں کہ میں ایکسپریس ہو گیا ہوں، اور غزل کہنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑی سی تشنگی رہ گئی، کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیان کے لیے، کچھ ایسی میں آپ سے عرض کروں، مجھے تو دونوں میں کہیں بھی جا کے یہ نہیں لگتا کہ میں نے کچھ کمپلیٹ کر دیا، لیکن نظمیں اکثر کہنے کے بعد مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اچھی یہ نظم بڑی اچھی ہے. اور عجیب بات ہے، فاروق ناسکی صاحب نے اور صلاح الدین پرویز نے جن نظموں کا ذکر کیا ہے وہ نظمیں جن پر لوگوں کی نظریں ہی نہیں گئی ہیں. اور میں آپ سے ایک بات اور عرض کروں، پہلی میری کتاب 1992 میں چھپی رباب صحرا، دوسری 1995 میں چھپی کتاب صحرا، تیسری میں نے اپنی کوشش سے ایک عرب کو ملانے کے بعد بعید عن الوطن ایک کتاب لکھی عربی میں جس میں نثری نظمیں زیادہ ہیں. چوتھی کتاب پھر جب میں نے کہا کہ بھائی حنیف ترین کچھ ایسا بھی کیا جائے کہ آپ کو لوگ پہچانے، یعنی میرا خود کا شعر ہے کہ ڈگر سے ہٹ کے جو چلا اسی کا نام ہو گیا. کشت غزل نما لکھ ڈالی جو ظہیر غازی پوری نے 1982 میں پہلا غزل نما لکھی تھی، اس کے بعد میں نے پوری کتاب چھاپ دی کیونکہ مجھے وہ پسند آئی. لوگوں نے کہا کہ مظہر امام صاحب کو آپ نے احتجاجاً یہ وہ کیا ہے، میں کہا نہیں بھائی، ہر شاعری ہر نظم ہر چیز جو ہوتی ہے وہ اپنا ایک مقام رکھتی ہے. مجھے ایسے اچھا لگا کہ آپ ارکان مصروں میں نہیں بڑھائیں گھٹائیں، شعروں میں گھٹا بڑھا دیں. آپ نے ایسا ہی کیا ہے. میرے سامنے ایک آپ کی یہ ہے کہ شعری مجموعہ ہے زمین لاپتہ رہی، اس کی ایک آزاد غزل میرے سامنے ہے. تو اس میں آپ نے جیسے عام طور سے آزاد غزلیں لکھی جاتی ہیں کہ کوئی کسی مصرے میں کوئی رکن یا چند ارکان کم یا زیادہ کر دیا جائے، لیکن آپ کے ہاں دونوں مصروں میں جب گھٹایا ہے تو دونوں مصروں میں، جب بڑھایا ہے تو دونوں مصروں میں. میں بڑا موٹا کہوں، ہو سکتا ہے میرے بزرگوار برا بھی مان جائے اگر ان کے کانوں تک بات پہنچی. غزل کو مت چھیڑو، اس کی حیت اس کی ساخت کو مت چھیڑو، رہنے دو. بالکل کیوں رہنے دو؟ اس کی بڑی موٹی وجہ ہے. اردو جہاں پیدا ہوئی تھی ان سینٹروں میں ختم ہو رہی ہے. اب آپ ہمارے اتر پردیش میں آئیے، بڑا برا، میرے بھتیجے ہندی پڑھتے ہیں، ٹیچر بلا کے ہم نے ان کو پڑھایا نہیں. جو مرکز تھا اردو کا، غزل اب کوئی بھی سننے کے بعد کرسچن ہو، ہندو ہو، کوئی بھی مذہب ہو، غزل اردو یعنی اردو. غزل ہماری اردو بن گئی ہے، اردو کی پہچان بن گئی ہے. اس کی ساخت کو مت چھیڑو، یہ ختم مت کرو. لہٰذا ایک چھوٹی سی بات کروں، ارکان گھٹانے بڑھانے ہی ہیں، حیت سے کھیلنا ہی ہے. غزل جو ہے یہاں رفیق بھائی انہوں نے بہت ہی ایک بہت ہی اہم بات کہی ہے. یہ سوال ہے تہذیبوں کے پرزرو کرنے کا، تمدن کو سنبھالے رکھنے کا. غزل جو ہے ایک خاص کلچر کی علامت بن گئی ہے. غزل ایک کلچر خود بن گئی ہے، بذات خود ایک کلچر ہے. اب چونکہ وہ سسٹین کر گئی ہے، قلی قطب شاہ سے لے کر کے آج تک سسٹین کر گیا ہے ایک فارم. ایسی بہت کم فارمز ورلڈ پوئٹری میں آپ کو لگیں گی جو ایسے سسٹین کر گئی ہیں آن کوالٹیٹیو لیول. ان کا پوائنٹ بہت درست ہے کہ صاحب آپ غزل نما کہیے، رخسانہ جیسی کہیے، لیکن دوسری رخسانہ نہیں بنا سکتے. آپ رخسانہ جیسی کہہ سکتے ہیں، حنیف جیسی کہہ سکتے، جیسا کہہ سکتے ہیں. یہ بہت زبردست اہم بات ہے کہ صاحب سٹرکچرل چینج آپ غزل میں کر سکتے ہیں یا نہیں. ظہیر صاحب نے کیا کیا، انہوں نے سٹرکچر کو چھیڑا ہی نہیں. انہوں نے کہا میں ایک چیز بنا رہا ہوں جس میں کیفیت غزل کی آ رہی ہے، کیونکہ سارے امیجز الگ الگ ہیں اور ان کے درون میں باطن میں ایک طرح کا ربط ہے. وہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ جینوین تجربہ ہے. اس کی وجہ یہ تجربہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. یہ کچھ لوگوں کا ایسا خیال ہے. میں نے روکا نہیں، کہے نہیں بھیجا رسالوں کو چھپنے کے لیے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ میں احتجاج کر رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں کہتا ہوں ہے شاعری بس شاعری، پابند کیا آزاد کیا. اب غزل کو آپ نے بڑی ہی پیاری بات کہی ہے، یہ ہوتی ہے فکری سطح پہ سوچنے والوں کی. اس غزل کے اندر اسٹرکچر ہے، ایک خیال بہت پھیلا ہوا ہے، اس کو ہمیں بڑے اس میں کہنا، لہذا اس کے ارکان ہم نے بڑھا دیے. ایک خیال چھوٹے اس میں آ جاتا ہے اس کا. یہ ایک آپ نے اپنا ٹیسٹ بدل لیا، ذائقہ بدل لیا. اس سے آگے مت بڑھیے، غزل کو غزل رہنے دیجیے، اس میں اجتہاد کیجیے، وہ بڑی بات ہے. کیونکہ یہ ہماری
تہذیب ہے، کلچر ہے، ہمارا ثقافت ہے یہ. اچھا اب میں انیس آگے کریم بھائی ایک میں سوال نے اس میرے پر ذہن ایک شعر تک کہہ دیا ہے. میرا دوست یہ کہنے لگا ہے، وہ کیا نام ہے، عارف محمد خان، میرا کزن ہے. کوئی ایسی بات چلی تو وہ پہلے انہوں نے ان کا ذکر کیا مولانا وحید الدین خان. میں کہ بھائی میری 4 متریں سن لو. میں نے کہا تم برا نہیں ماننا، میں تہذیب پر نظر ہے زباں چھیننے کے بعد رہبر لگا ہوا ہے اب اس کے شکار میں، جو زندگی کی بھیگ دے تہذیب چھین کر لو قبول موت جو ہو اختیار میں. بہت واہ اچھا. واہ. تو آپ سمجھے نہیں، مطلب یہ کہ ہمارا تہذیب ہی تو سب کچھ ہوتی ہے. صحیح. مذہب تو بعد میں آتا ہے. میرے ذہن میں جو سوال تھا وہ تو ڈوب گیا، ذہن میں ہی ایک اور سوال ابھر آیا، وہ یہ کہ آپ نے حافظہ غضب کا پایا ہے، اس کے کمال پیچھے راز کیا ہے؟ کمال کا. یہ دیکھیے یہ آپ بات بات پر شعر کہتے ہیں، اپنی نظمیں پوری کہتے ہیں، نظم. اور کس موقع پر کس سن میں آپ نے کون سی نظم کہی ہے وہ بھی آپ کو یاد ہے؟ اس کے پیچھے کیا راز؟ یہ تو جینوم اور جینیٹکس کی بات ہے. آدمی شاعر پیدا ہوتا ہے، محنت سے نہیں بنتا. ڈاکٹر آپ نفسیات کے ہیں نا؟ میں نفسیات کا ڈاکٹر ہوں، تو بڑا اس لیے کامیاب ڈاکٹر ہوں. آپ نوجوانوں سے آج کل جن کی میموری بہت پرابلمز میں گرفتار ہے، ان کی یادداشتیں کوئی خاص نہیں، بھول کوئی ہے؟ خاص تو یہ میں یہ کہوں گا کہ ان کے لیے میسج ہے کہ آپ یہ دیکھیں آپ کر کیا سکتے ہیں. سب سے اچھا جو آپ سب سے اچھا کر سکتے ہیں، اگر جوتی اچھی گاڑ سکتے ہیں وہی کریں. وہی کریں. بہت دوسرا جگہ جیسے میں ہوں، میں شاعری بہت اچھی اسی میں کوشش کرتا رہوں گا تاکہ یہ چیز جو مجھے حاصل ہے اس کو ایکسٹینشن ملے. ڈرامہ یہ وہ، کیونکہ نام ہمیں ضروری نہیں ہے زندگی میں ملے. اگر آپ کام کر کے بنیں گے تو نام ضرور ملے گا. اور میں یہ بھی سوچتا ہوں کبھی کبھی، ناصر صاحب معاف کیجیے گا، یہ شاعری وائری کرنا بڑا آسان کام ہے. کوئی ادارہ قائم کرنا، کوئی ایسا عملی کام کر کے مر جانا، ایک چھوٹا سا ادارہ بنا کے مر جانا، وہ بڑے کام ہوتے ہیں. میرا پورا ذہن اس پہ لگا ہوا، میں پیسے بچاتا ہوں. بلکہ یہ کہیے میں کہ اپنی کوئی شہرت پہ ادارہ خرچ نہیں کرتا. اگر کروں توبہ توبہ. کوئی- ونود دعا میرا دوست ہے سہارا کا، میرے بڑے اچھے انجم عثمانی میرا دانت کاٹی کا یار ہے. آپ کی دوردرشن کی سوریا بھائی باجی سے میری بات آتے آتے ہوئی ہے. میں نہیں جاتا مجھے وہاں پر تو فنکشنوں میں. ساحل بھائی کے پاس میں پچھلی بار نہیں گیا. میں صاحب کے پاس جاتا، تاسکی صاحب یہاں کے لیجنڈ ہیں، ان کی جان پہچان ہے، یہاں رہے ہیں. طبیعت صاحب ہے، ملاقات ہوئی تھی. میں نے نہیں کہا کہ مجھے ریڈیو پروگرام دلوا. کیوں صاحب صحیح بات ہے؟ نہیں صحیح. ہاں جی، کہ مجھے ابھی شہرت نہیں چاہیے. دیکھیے دم ہوگا تو لوگ خود متوجہ بلائیں ہوں گے. گے. میرا یہ کوشش رہے گی کہ میں اپنی کتاب اب سستی سے چھپوا کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ایڈریس لکھ کے اور ٹکٹ لگا سکوں. اس پہ پیسہ خرچ کرنا چاہتا ہوں. یا وہ کلاسیں جو میں ارر میں لگاتا ہوں کرناٹکا کے اور یو پی کے لوگوں کو، جو غزل ہندی میں لکھ کے لاتے ہیں اور پڑھتے ہیں میرے مشاعرے میں، انہیں سکھاتا ہوں اردو. اس کے لیے میں نے پیسے خرچ کرتا ہوں. وہ میرے لیے کام ہے. اسی لیے آج میری 7 میگزینس کے اندر میرے گوشے وہ آ رہے ہیں. اس سال کتاب نما جیسا شاہد علی خان جیسا آدمی کہتا ہے حنیف ترین تمہارے لیے ہم نکالیں گے کیونکہ تم نے اردو کے لیے کچھ کیا ہے. باقی تو میں کہہ نہیں. اچھا یہ بتائیے آپ کیسے سیلز مین، اچھے یا برے؟ وہ میں ان کی باتوں بہت ہی سے برا نہیں لگا. سیلز مین ہوں. میں نے زندگی میں 500 روپے کمائے ہیں مجھے، اور مجھے پتا بھی تو کمائے گئے ہیں. میں کچھ کتابیں کلچرل اکیڈمی میں دے کے چلا گیا کہ آپ اس پہ رکھ لیجیے. میں یہاں گیا کرن نگر میں، ایک صاحب تھے جموں کے، آئی ڈونٹ نو ہز نیم. میں نے کہا صاحب میں وہ کتابیں لینے آیا. بولتا صاحب یہ کتابیں نہیں لی جاتی ہیں. میں نے کہا صاحب مجھے کچھ نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ لائبریری میں چلی جائیں اور بچے پڑھ لیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. تو میں 10-15 کتابیں دے، اگر اچھا دینے آئے میں کتابیں دے کے چلایا. 6-7-8 مہینے بعد ایک چیک آتا ہے 500 روپے کا. اسے میں نے ایک اکاؤنٹ کھول کے جمع کرا دیا. وہی میری کمائی ہے. اور میری کتاب پڑھ وہ کہاں سے کم آئی؟ پیسے خرچ کرتا ہوں. وہ کہاں سے آئی اس کو 500 بھیجنے روپے؟ میں امریکہ اور صدا اور لندن اور پورے پاکستان کے تمام ان کو جتنے پیسے خریدتا آپ کو اندازہ نہیں ہے. میں ریالوں میں بھیجتا ہوں. کتابیں یہاں سے باندھ کے ایکسٹرا بیگیج دے کے لے جاتا ہوں سعودی عرب، وہاں سے ٹکٹ لگا کے پاکستان بھیجتا ہوں کیونکہ یہاں جتنی کتابیں بھیجی میں نے پتہ نہیں کہاں گئی. وہ کچھ پہنچی تھوڑی سی. یہ 500 روپے کہاں سے آئے؟ یہ مجھے پتا نہیں. میں اس شخص کو ڈھونڈنے آج بھی گیا تھا، نہیں ملا. وہ تھینک کرنے کا بھائی تھینک، مجھے پتا نہیں تھا. میں دیکھ کے آیا تھا کہ آپ رکھ لیں اپنی لائبریری. تو بہرحال کچھ سنائیے. ہم آپ کا پہلے کلام بھی سنیں گے، بعد میں ٹائم رہے نہ رہے لگے ہاتھوں آپ کا کچھ کلام سنیں، اس کے بعد اور باتیں ہوں. ہاں یہ اب تاریخی تسلسل سے کچھ چیزیں سنائیں گے. اور لیکن میں فرمائش پہلے رجسٹر کیجئے. باغی سچے ہوتے ہیں، اس نظم کے کچھ حصے ضرور سنائیے. میں ضرور سناؤں گا. پہلے 2 شعر سنیے. کہ شہروں کی اندھی بحری سیاست کی راکھ میں، شہروں کی اندھی بحری سیاست کی راکھ میں، جلتے ہوئے مکان کے
گونگے الاؤ تھے اور رنگوں کا جائزہ تو لیا ہر طرح، مگر تتلی کے پر جو نوچے تو ہاتھوں میں گھاؤ تھے. بہت اچھے، بہت خوب۔ اچھے. کیا بات، تتلی کے پر جو نوچ تو لی. ہاتھوں میں واہ، گھاؤ واہ، تھے. کیا بات، اور کتنی طوفان نازک بات کہی ہے. اور طوفان کی زد میں آئی تھیں جب کشتیاں حنیف، ہوں. لہروں کے بعد بانی میرا بچاؤ تھے. ہائے ہائے ہائے، لہروں کے بعد بھی کیا پکچوریل، بہت لہروں اچھا ہے، کے بہت بعد اچھا ہے. ہاں ہاں. میرا بچاؤ تھے. غزل سنیے. ارشاد۔ بوسید آج کنوں میں چھپی آن بان ہوں، ہوں، بوسید آج کنوں میں چھپی آن بان ہوں، میں بھی کسی عروج کا مٹتا نشان ہوں. کیا بہت بات، خوب۔ جس کے گلاب جل گئے وہ گلستان ہوں، واہ چلنا سنبھل کے مجھ پہ میں کانٹوں کا لان ہوں. واہ، واہ، جس کے واہ. گلاب جل گئے کانٹوں کا لان، وہ گلستان ہوں، واہ چلنا سنبھل کے مجھ پہ میں کانٹوں کا لان ہوں. واہ اور دیکھیے شعر دیکھیے میرے اپنے لیے ہے کہ میں آنکھ ہوں جو اندھوں کی، بہروں کی کان ہوں. ہوں، واہ. میں آنکھ ہوں جو اندھوں کی، بہروں کی کان ہوں، واہ جن کی زبان چھن گئی ان کی زبان ہوں. واہ. واہ، واہ. دیکھیے فصلوں کو ہر خطر سے میں کرتا ہوں ہوشیار، فصلوں کو فصلوں کو ہر خطر سے میں کرتا کرتا ہوں ہوشیار، کھیتوں کے درمیان وہ اونچی مچان ہوں. بہت واہ. اچھے، بہت شعر اچھے. دیکھیے واہ 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 واہ. واہ واہ. واہ. اس پورے بر صغیر کے مسلمانوں کا اور جی. یہاں کی قوموں کا حال کہ دنیا کو ہر خطر سے میں کرتا ہوں ہوشیار، اس کھیتوں کے درمیان وہ اونچی مچان ہوں. سودے جہاں پہ ملتے ہیں جن سے گرا کے مفت، چاہے پرانا ہندوستان ہو ہزاروں سال پرانا، ہماری وہ سبھیتا وہ کلچر، سودے جہاں پہ ملتے ہیں جن سے گرا کے مفت، اس شہر بے بہا کی میں لٹتی دکان ہوں. واہ 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 اس واہ واہ واہ. سیاست ہماری جی، جو جی، اس جی. شہر بے بہا کی واہ، واہ، میں واہ، بہت اچھا. لٹتی دکان بہت ہوں. اچھا. واہ. اور جو اپنے ہم افروں کے لیے کہ آپ کے لیے بھی ہے کہ جو زلزلوں کی گود میں پلتے ہیں صبح و شام، جو زلزلوں کی گود میں پلتے ہیں صبح و شام، ان آتشی پہاڑوں کا میں ایک جہان ہوں. واہ. اور میں کیونکہ سعودی عربیہ میں رہتا ہوں، ہم زیادہ تر خبریں عربی میں سنتے ہیں، عربوں میں رہتے ہیں، فلسطینیوں میں رہتے ہیں. پہلی غزل ہے 1987 کی کہ گولی کے سامنے ہے جو پتھر لیے حنیف، گولی کے سامنے ہے جو پتھر لیے حنیف، میں ان جیالے بچوں کی جرأت کا مان ہوں. بہت اچھا. بوسیدہ آج کل واہ 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 چھپی واہ. آن بان ہوں. بہت کیا اچھا. بات. ایک غزل کے 2-3 شعر اور سناؤں کسی نے مجھے خاص فرمائش کی تھی. ہاں ارشاد. پہلے اس کو جتا دیا جائے، پہلے اس کو حمیت ہوتی ہے ہر آدمی میں، ہر چیز جتا دیا جائے، پہلے اس کو جتا دیا جائے، پھر عصا ہاتھ میں لیا جائے. واہ. اور موسموں کا یہی تقاضا ہے، زرد کو بھی ہرا پڑھا جائے. موسموں کا یہی تقاضا ہے، زرد کو بھی زرد کو بہت بھی اچھا. ہرا پڑھا جائے. ہرا بہت اچھا پڑھا شعر. جائے. واہ. اور شعر دیکھیے کتنا نازک ہے کہ ٹوٹ جائے جو چھونے چکھنے سے، واہ. ٹوٹ یہ غزل کا شعر ہے ہم. نیا پن، ٹوٹ جائے جو چھونے چکھنے سے، اس تعلق کا کیا کیا جائے، واہ واہ. واہ. اس تعلق کا کیا کیا جائے، اور مل کے بچپن کے 7 رنگوں سے تتلیوں کی طرح اڑا جائے. واہ 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 واہ. واہ. اور ہر جگہ آپ کی نظر کرتا ہوں جناب، خاص طور سے یہ شعر ناسکی صاحب کہ شکریہ. ہر جگہ پتھروں کی بارش ہے، ہر جگہ ہر جگہ پتھروں کی بارش ہے، سر دعاؤں سے ڈھک لیا جائے. اور رات نے بھی لحاف تان لیا، چاند کو بھی سلا دیا جائے. بہت اچھے. رات نے بھی لحاف تان لیا، چاند کو بھی سلا دیا جائے. تو جناب یہ غزل تھی، آپ نے جیسا حکم کیا تھا. اب تصدیق ہو گئی نازکی صاحب کی اس بات کی کہ غزل بہتر ہے یا نظم آپ کی؟ ارے نہیں ابھی آپ نہیں سنی آپ. یہ غزل خوبصورت. میں اس کے 2-3 مصرے سناؤں، 2-3 اور خاص طور سے وہ جو نازکی صاحب نے وہاں پیش کیے تھے.
اس کی فرمائش شارٹ کر اس جاؤں کی گا. فرمائش کس نے کی تھی وہ نہیں بتائیں گے؟ وہ جس نے کی تھی وہ غزل تو آئی نہیں. اس نے کہا تھا وہ شعر ضرور پڑھنا. اچھا جو شعر آپ نے پڑھا ہی نہیں وہی شعر پڑھا جائے. وہ شعر سنیے آپ. سبز رت چھائی یوں ان آنکھوں کی. سبز چھائی یوں. آپ غور کیجیے کہ شعر سننے کا ہے کہ سبز رت برسات سبز رت چھائی یوں ان آنکھوں کی جس طرح ناچ ناچ مور چلے. اور دیکھیے کوئی کہتا ہے کہاں کھو گئے کہ یوں دبے پاؤں آئی تیری یاد. یوں دبے پاؤں آئی تیری یاد. یوں دبے پاؤں آئی تیری یاد جیسے شب میں جیسے چپکے سے شب میں چور چلے. دبے پاؤں آئی تیری یاد جیسے چپکے سے شب میں چور چلیں اور تم بھی یوں مجھ کو آگے لے جاؤ جیسے لے کے پتنگ ڈور چلیں. تم بھی مطلب یہ بڑی اچھی غزل تھی مگر چونکہ ٹائم کم ہے میں یہ نظم سناؤں گا. میں نے اس نظم کا عنوان دیا تھا حق ملتا نہیں. اس کے بعد 3-4 ڈیش دیے تھے. چھین لیا جاتا ہے. آگے کہا تھا کہ سچے باقی رہ جاتے ہیں. میرے 2 عزیز ترین دوست ناز کے ساتھ میرے عزیز ترین بزرگ بھی اور بھائی بھی اور دوست بھی بن جائیں گے مجھے امید ہے. اس نے نام دیا وہ اس تارہ میں چھاپ رہے ہیں صفحہ کھلتے ہی یہ نظم ہوگی باغی سچے ہوتے ہیں. دیکھیے نظم وہ نہیں آئی کیوں نہیں آئی وہ نہیں آئی کیوں نہیں آئی اس نے وعدہ کیا تھا ملنے کا نخل و زیتون کی بہاروں میں غزہ کے بحری سبزہ زاروں میں میٹھے خوابوں کی کشتیوں میں رواں بحر امکا لطافتوں کا جہاں فرصت و پیار بحر امکا لطافتوں کا جہاں ہو گئی تھی جہاں دوئی یکجا زندگی یوں حسن نظر آئی. وہ خدا کا مثالی پیکر تھی ساونی رت دھنک کا منظر تھی اس کی صورت کہ دیکھتے رہیے پاک سیرت کہ سوچتے رہیے وہ نہیں آئی کیوں نہیں آئی وہ نہیں آئی کیوں نہیں آئی. اس نے وعدہ کیا تھا ملنے کا خان یونس کے گہوہ خانے سے. اس نے وعدہ کیا خان یونس فلسطین کا نام ہے. خان یونس کے قہوہ خانے سے سوچتا ہوں وہ جب چلی ہوگی اس پہ بجلی ہی گر گئی ہوگی. ذبح کرنے کو انتفاضہ لہر مان کرنے کو حوصلوں کے پر چارسون موت ناچتی ہوگی. زندگی راکھ بن رہی ہوگی کٹے آزاد تڑپ رہے ہوں گے بھیڑیے گوشت نوچتے ہوں گے ٹینک گھیرا بنا رہے ہوں گے اور گھر گھر کو ڈھا رہے ہوں گے. مائیں اپنے جوان بیٹوں کے تازہ لاشوں پہ رو رہی ہوں گی. کہیں 2 رات کی بنی دلہن سینہ کوبی میں دھس گئی ہوگی وہ بھی شاید وہیں پھنسی ہوگی. وہ نہیں آئی کیوں نہیں آئی وہ نہیں آئی کیوں نہیں آئی. اس نے وعدہ کیا تھا ملنے کا مسجد القدس کے میناروں میں معبد جمعہ کی قطاروں میں ساتھ مل کر دعائیں کرنے کو وحشتوں کا ازالہ کرنے کو ابن آدم کی منحفت کے لیے امن عالم کی منحفت کے لیے ابن آدم کی مغفرت کے لیے ظلمت شب میں روشنی کے لیے دوست دشمن کی قربتوں کے لیے عزت نفس کی بقا کے لیے حق کی دنیا میں استقامت کو جھوٹ پر سچ کی سب سبقت کو وہ نہیں آئی کیوں نہیں آئی. اس نے وعدہ کیا تھا ملنے کا قتل گاہے جنین میں آ کر زنا تاریخ کا ہوا ہے جہاں زخم انسانیت ہرا ہے جہاں امن عالم میں نخل دہشت کا اب تنو مند ہو گیا ہے جہاں ان کی مرضی سے جن کی طاقت کا آج دنیا میں زور چلتا ہے اعلیٰ تہذیب کے جو دائی ہیں حق و انصاف کے دوراہے پر خود مبلغ ہیں خود ہی راہی ہیں کل بھی جن کی رضائے کلی سے مذبح صابرہ شتیلا میں مذبح صابرہ لبنان شتیلا میں عدل کی خوب پاسداری ہوئی. یورپی یعنی انصاف ان سے ذکر نہیں ہے یورپی ہیگ جا کے ساری ہوئی. شہرون کے لیے یورپی ہیگ جا کے ساری ہوئی. اس نے وعدہ کیا لیکن افسوس وہ نہیں آئی. اس نے وعدہ کیا تھا ملنے کا
شاخ زیتون کی پناہوں میں. ہماری ام کی فاختہ، ام کا کبوتر اربوں کا، اس نے وعدہ کیا تھا ملنے کا شاخ زیتون کی پناہوں میں، الخدیرہ کی گرم باہوں میں. پھر بھی صدحیف وہ نہیں آئی اپنی خالہ کے گھر وہ رستے میں. شاہ سستانے رک گئی ہوگی جس کا شیرونیوں نے پچھلے سال شاخ زیتون کاٹ ڈالی تھی. عرب ورلڈ میں انسان سے کچھ کمی قیمت پیڑ کی ہوتی ہے بڑی، اور یہودیوں نے وہاں کے الخدیرہ کے پورے باغات کاٹ دیے، زیادہ باغات وہیں تھے، اسی لیے خالہ کا ذکر کیا ہے. جس کا شیرونیوں نے پچھلے سال شاخ زیتون کاٹ ڈالی تھی، کھیت کھلیاں اجاڑ ڈالے تھے، ظلم سے پنجہ آزمانے پر اس کی خالہ کلیجے والی ہے، جس کا قول و عمل مثالی ہے. انتفاضہ سی بن چکی ہے وہ، انتفاضہ رزسٹنس جو وہاں چل رہی ہے، انتفاضہ سی بن چکی ہے وہ، بیٹے قربان کر چکی ہے وہ، زخم کھا کر بھی مسکراتی ہے، وصل جنت کے گیت گاتی ہے، جہد آزادی دین ہے اس کا، فتح کامل یقین ہے اس کا. وہ نہیں آئی کیوں نہیں آئی، وہ نہیں آئی کیوں نہیں آئی. اب میں ایک ایسی لڑکی کا ذکر کر رہا ہوں جو نہ مسلمان ہے، ایک کرسچین ہے، انسانیت ہماری طرح جیسے ہم سب لوگ انسان سے پیار کرتے ہیں، ہیومن ایکٹیوسٹ ہے. اس کا نام تھا ڈیچن ڈائیوری. 27 مارچ 2003 میں اس لڑکی کو ایک گھر بچانا، وہ ایک گھر کو ڈھانے سے بچا رہی تھی، بلڈوزر سے دبا کے مار ڈالا گیا، کچل ڈالا گیا. اس کے لیے سنیے، اس نے وعدہ کیا ہے ملنے کا کفر داروم کے گلابوں میں. بیچاری وہاں ہماری گلاب ہے وہ، کفر داروم کے گلابوں میں، العفولہ کے سبزہ زاروں میں. کل جہاں چندائی اوری نے بڑھ کے بلڈوزروں کو روکا تھا، منہ پہ سیہونیوں کے تھوکا تھا، جان دے کر حقوق انسان پر آدمیت کو بھی جھنجھوڑا تھا. جس کا ایثار ظلمت شب میں، ٹوٹے تارے کی روشنی ہے ہنود. کل کو جو آفتاب نہ ہو کر نور خوشبو کا ہو کے پھیلے گا، میری فکروں میں اس کا چرچا ہے. در حقیقت وہ اعلیٰ رتبہ ہے، امن عالم کی جو ضمانت ہے، دین و دنیا کی جس سے عظمت ہے، اس کو شاعر سلام کرتا ہے. نام پر اس کے شاعری اپنی فخر سے انتخاب کرتا ہے. اب یہ 3 مصرے دیکھیے کہ غیر کا درد بانٹتے ہیں جو، جان جوخم میں ڈالتے ہیں جو، تا ابد وہ حیات رہتے. آپ کی نظر کرتا ہوں ناز کی صاحب کہ جان جوخم میں ڈالتے ہیں جو، تا ابد وہ حیات رہتے ہیں. حق کی خاطر جو جان دیتے ہیں وہی عالی مقام ہوتے ہیں. وہ نہیں آئی کیوں نہیں آئی، وہ نہیں آئی کیوں نہیں آئی. وعدہ کیا تھا ملنے کا. واہ واہ، شکریہ. آپ اس کے بعد بھی کچھ سننا چاہیں گے؟ ان نظموں کے بعد کچھ بولنے کی مجھ میں جرت نہیں، ہمت نہیں. میں اتنا مسحور ہوں کہ اب آگے میں کچھ نہیں بول سکتا ہوں. میں ڈاکٹر حنیف ترین صاحب کا خصوصاً شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہماری دعوت پر ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. میں جناب فاروق ناسکی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری اس گفتگو کو جاندار بنایا. نہیں، پہلے تو یہاں ہماری دعوت پر یہاں آئے، تشریف لائے اور ہمارے درمیان بیٹھے، اور اس گفتگو کی زینت اور بھی بڑھ گئی. اور میں